मुलाजा फरमाएं। लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए, लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। है माँ तेरी ममता को कोई कैसे भुलाए, लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। बच्चे के तड़पने की जो सुनती है सदा तू, क्या कहना, बच्चे के तड़पने की जो सुनती है सदा तू, सहरा में लगा लेती है जमजम का पता। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। टॉक शो विद महबूब रजा। टॉक शो विद महबूब रजा में आज हिंदुस्तान की नहीं, मुल्क की शोहरत याफ्ता बैनुल अक़वामी शख्सियत, शायर, पोएट, कवि, अदीब, नाकिद, मुहक्किक जनाब इकबाल अशर साहब से आपके तारुफ करवाने जा रहा हूं। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया रजा साहब। मोहतरम हजरात, एक चीज मैं बताते चलूं, जब इंसान शख्स से शख्सियत, पर्सन से पर्सनालिटी, व्यक्ति से व्यक्ति विशेष बन जाते हैं तो फिर वो टॉक शो में महबूब रजा के साहब के साथ बैठते हैं। तो इसी में आज पर्सनालिटी हमारे साथ जो बैठी हुई है, जो शख्सियत बैठी हुई है, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत है। आप उनको ज़रूर जानते होंगे, आपने उन्हें टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, आपने उन्हें अपने मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करते हुए देखा होगा, आपने उनको फेसबुक में शेर व शायरी करते हुए आपने देखा होगा। आप उन्हें अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी उर्दू, हिंदी और मुशायरा कवि के लवर्स रहते हैं, हर वो जगह में आपने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम मोहताज तारुफ नहीं है, इनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। चलिए इकबाल असर साहब से, कि ये तो आपने सुन ही लिया है, समझ ही चुके हैं, हम हमेशा आपके सामने में रूबरू आते रहते हैं, स्क्रीन पर हो, टीवी पे हो, यूट्यूब में हो। जब भी आपको मुशायरा सुनने का दिल करता है, असार सुनने का दिल करता है, तो आप एक बटन के जरिए इकबाल असर साहब को अपने करीब पाते हैं, अपने अगल बगल में पास पाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने में कुछ सुना रहे। इनकी शायरी, इनकी पोइट्री, इनकी कविताएं थोड़ी सी अलग शोरा से थोड़ी सी मुनफरादियत है, इनफरादियत रखती है, इसलिए कि ये दिल्ली से आते हैं। ये वही दिल्ली है जहां पर कई बार उजड़ी, फिर बनी, फिर सजी, फिर संवरी। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जब नाम आता है, जब उर्दू ज़बान का नाम आता है, तो दिल्ली शहर का भी नाम आता है। ये उन्हीं शहर से, दिल्ली शहर से आते हैं और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी, दिल्ली शहर की नुमाइंदगी उर्दू पोइट्री में पूरी दुनिया में करते हैं। इनकी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी है और यही पहचान के थ्रू पूरे में जाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं बगैर वक्त को बर्बाद किए हुए। जैसे कि उनके एक अशार है, न जाने पार्लियामेंट वगैरह में भी ये हमेशा पढ़ा जाता है। लोग नेता हजरात, मंत्री हजरात, वज़रा हजरात जो है सुनाते भी हैं, स्टेजों पे सुनाते हैं। जब उनके अपने लोगों का इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो वो शेर सुनाते हैं। इकबाल असर का वो ज़रबुल मिसल बन चुका है। न जाने कितनी चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। तो ये इनका जो शेर है, ये ज़रबुल मिसल के तौर पर पूरी दुनिया में ये लोग मिसाल देते हैं। जब अपना किसी अजीज को, किसी बड़ी शख्सियत को जब खो देते हैं तो उस वक्त अक्सर मुकर्रिरीन हजरात को, खुतबा हजरात को हमने ये शेर कोट करते हुए सुना है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इनकी बहुत प्यारी नज़्म है, BBC हो और भी दिगर पाकिस्तान वगैरह के दिगर चैनलों में हो, हिंदुस्तान के हर उर्दू बोलने वाले के ज़बान में है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहली। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या जहन में आया था, क्या फिक्र आई थी, आपने ये प्यारी नज़्म उर्दू के ऊपर लिखी और इसमें तमाम शोरा हजरात जो उर्दू के जितने भी पोइट वगैरह गुजर चुके, सबको अपने खराज अकीदत नाम लेकर के आपने पेश किया है। यहीं से शुरुआत करते हैं। ये नज़्म जो है मैंने 2000 से भी पहले शायद एक जी 99 के आखिर में कही थी और इसका मतला हुआ था सिर्फ उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, जी, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। तो ये दो मिसरे जो थे, इन्हीं मिसरों ने मेरी रहनुमाई की कि दो शोरा का नाम आया
اور کس حوالے سے آیا، یعنی وہ ہمارے اساس گزار ہیں ہماری شاعری کے دونوں. تو پھر یہیں سے ذہن میں یہ خیال ایسے آتا ہے، بجلی کی سی رفتار سے آتا ہے. جی آئیڈیا جو ہے وہ ایک نقطے کی شکل میں آتا ہے اور پھر وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے. تو مجھے لگا کہ کچھ شعراء جو اردو شاعری میں ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے. بے شک. اور ظاہر ہے وہ ایک ایسی عمر تھی، ایسی عمر ہوتی ہے وہ جو جب آپ شاعری کے ابتدائی مراحل سے کوئی شاعر گزرتا ہے تو اس کے اندر کچھ الگ کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی سرکشی بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا بھی اس کو جو ہے مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو اور پھر یہ کہ طبیعت میں روانی بہت ہوتی ہے اس عمر میں، اور جو جسے کہتے ہیں نا آگے چل کر آدمی لکھتا کم ہے سوچتا زیادہ ہے. بے شک. اس عمر میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں لکھتا زیادہ ہے اور سوچتا کم ہے. جی. اور اس کا جو پچھلا مطالعہ ہوتا ہے جو اس کے سب کانشیس میں رہتا ہے، وہ شعور اور لاشعور کبھی کبھی جب ایک مرکز پہ آ جاتے ہیں تو کچھ اچھا ہو جاتا ہے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ شاعری ہو یا فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے تمام ہی جو شعبے ہیں اس میں خدا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا شاہکار ضرور دیتا ہے جس کے ذریعے فنکار زندہ رہتے ہیں. کوئی بہت اچھی تصویر کے ذریعے زندہ رہتا ہے، کوئی نظم کے ذریعے، کوئی بہت اچھی غزل کے ذریعے، کوئی صرف ایک مصرعے سے بھی زندہ رہتا ہے. تو یہ خدا کی کریمی کا بھی اس میں بڑا دخل ہے. بشیر بدر کا ایک شعر جو ہے میرے لیے مشعل راہ ہے جی بالکل کہ اللہ نے نواز دیا ہے تو خوش رہو، واہ اللہ نے نواز دیا ہے تو خوش رہو، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ شہرت غزل سے ہے. کیا بات. تو اس کی کریمی بھی رہتی ہے شامل حال. دوسرے کہ جو نیت کی جو صداقت ہے نا، کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی بھی فنکار جو ہے اس کی نیت کیا ہے، سوچ کیا اس کی نیت تعمیر کی ہے یا تخریب کی ہے، کیا وہ یہیں شاعر. پر روک کے میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیت انما الاعمال بالنیت. بے شک عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جی جاری رکھیں. تو بہت سے میں نام لینا تو کوئی مناسب رہتا ہی نہیں ہے کسی بھی بحث میں، لیکن ایسا ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم مقبول ہو جائیں، ہم پیسہ کما کے تجوریاں بھر لیں اپنی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ جو جینوین، جسے کہنا چاہیے کہ جو جینوین فنکار جو ہوتے ہیں، پیسہ ان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، جی انہیں بھی سروائیول کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ پیسے کے لیے ہی کرتے ہیں. بالخصوص شاعری بے نیازی چاہتی ہے، خلوص چاہتی ہے، اور اچھی نیت چاہتی ہے، اچھی روح چاہتی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے اور ایک تڑپ ہے کہ میں کچھ کروں، میں اردو ادب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی دقت نظر ہے، یہ سب بہت سی چیزیں ہیں. یہ سب بڑا ایسا معاملہ ہے کہ جسے آسانی سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک برقی لہر ہے، جی یہ ایک انڈر کرنٹ ہے جی جو ہر فنکار کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی برش اٹھا کے ایک اسٹروک میں ہی کچھ ایسا بنا دیتا ہے جو ماڈرن آرٹ بن جاتا ہے. لوگ اس کی بڑی عجیب سی تشریحات کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ کوئی ایسی چیز بن گئی ہے. اسی طرح میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں جیسے آپ نے یہ شعر پڑھا، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ 2007 کی بات ہے، اور میں کانپور جا رہا تھا ایک مشاعرہ پڑھنے. صبح کی میری ٹرین تھی. تو میں جب منہ ہاتھ دھو رہا تھا تو یہ شعر نازل ہوا مجھ پہ. الہامی کیفیت. شاعر پہ تو الہامی کیفیت بھی ہوتی ہے. شعر مجھے لگا کہ کوئی اچھا شعر ہو گیا ہے، اور میں وہ رجسٹر میں بہت کم لکھتا ہوں شعر. بعد میں جب غزل پوری ہو جاتی ہے تب میری عادت ہے یہ. لیکن میں نے یہ شعر ایک دم درج کیا. میری اہلیہ نے وہ شعر پڑھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نہ جائیے، یہ کچھ عجیب سا شعر ہے، ڈراؤنا سا. تو میں نے کہا مجھے جانا ہے اور الہ آباد بھی جانا ہے، مشاعرہ ہے.
تو بہرحال گھر سے میں نکلا ڈرا ہوا تھا، لیکن میں کانپور خیریت سے پہنچا. وہاں سے جب میں ہاں بریلی جانا تھا، وہاں سے بریلی پہنچتے ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بڑے اچھے دوست جو الہ آباد کی سرگرمیوں کے امین تھے، ادبی سرگرمیوں کے، عتیق الہ آبادی صاحب، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو مجھے ایسا بارہا محسوس ہوا ہے کہ شعر کبھی کبھی پریڈکشن ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ شاعر کوئی ولی ہوتا ہے یا بہت بڑا کوئی پارسا ہوتا ہے، حساس تو ہوتا ہے آنے والے کل میں جو کل ہونا اس کے پاس جو ہے ہاں، ان کے ذہن میں وہ باتیں لیکن گردش کرنے لگتی ہیں. کبھی کبھی خدا اسے اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کے لفظ جو ہیں وہ پریڈکشن بن جاتے ہیں. بالکل. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے آمد کے شعر ہوتے ہیں، کچھ اس کی اپنی ریاضت ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ شاعری میں اس کا بھی بڑا دخل ہے، شعوری ایکسرسائز کا، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے، لیکن ہے. تو بہرحال یہ نظم جو ہے ایک ایک بند کر کے میں کہتا چلا گیا. میں ٹہلتا تھا اور ایک بند ہو جاتا تھا، پھر دوسرے میں دن چاہتا ہوں کہ سرپرست کے ناظرین کو اپنے لہجے میں آپ سنائیں. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. جی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اور آخری بند ہے. جی بالکل. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ. کیا بات ہے. اردو سب کی زبان ہے، اس کے گیسو سب نے سنوارے ہیں، لیکن اسے کسی ایک فرقے کی زبان نہیں کہنا چاہیے. یہی شکوہ ہے اردو کا. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ. اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی. میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. یہ نظم اردو ہے
اقبال اصغر صاحب کی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ لکھا ضرور ہے اقبال اصغر صاحب نے۔ اقبال اصغر صاحب یہ اردو کے خالق ہے، اردو کے سب چیز ہے یہ اس نظم کے، مگر جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ماننے والے لوگ رہتے ہیں، آج یہ نظم جو ہے تمام حضرات کی بن چکی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، جی اور یہ نظم ایسی ہے کہ مجھے جہاں بھی میں جاتا ہوں کچھ بچے آتے ہیں مجھ سے ملنے، جی کچھ طالبات، کچھ طلباء، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نظم پڑھی تھی، ہمیں شیلڈ مل گئی، ہمیں پہلا انعام ملا۔ جی، تو ایسے بہت سے شہر ہیں، آئے دن آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ بیرون ممالک تک یہ اس کی گونج تو گونج رہی ہے۔ وہ ہے ایک ایسی نظم بن گئی ہے میری یہ، جی کہ جو بہت سے شعراء یہ بھی کہتے ہیں بڑی کشادہ دلی کے ساتھ کہ پچھلے 20 سالوں میں مشاعروں کی سب سے مقبول نظم ہے یہ۔ بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایسا لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ تو یہ سرحدوں سے آگے کی کوئی چیز بن گئی ہے، مطلب جہاں میں اٹلانٹا میں گیا تھا 2016 میں، تو ایک شاعرہ ہیں وہاں صدف فاروقی، تو انہوں نے چائے پر بلایا ہوا تھا ہمیں، تو جب سب لوگوں سے تعارف ہو گیا اور چائے ناشتہ سب ہو گیا، تو انہوں نے کہا ایک تحفہ آپ کو دینا ہے مجھے، ایک بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ جی تو میں نے کہا ضرور آپ کا تحفہ قبول کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی بچی کو بلایا جو دوسری کلاس میں وہاں پڑھتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا شروع کرو۔ جی تو وہ انگریزی میں پڑھتی ہے بچی، اس کے لہجے میں کچھ انگریزی جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ انگریزی تھا اس کا، لیکن وہ بہت بہتر کوشش کی اس بچی نے، اور جس طرح بھی پیش کر سکی، بہرحال یہ پوری نظم اس کو یاد تھی۔ تو میں نے یہی کہا کہ جیسے احمد فراز صاحب نے کہا کہ ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا، تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ اقبال اصغر تجھے اور کیا چاہیے۔ بے شک بے شک، اللہ کسی نے شاعر کو زندہ رہنے کے لیے تا قیامت تک اس کا ایک شعر ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے کئی اشعار ایسے ہیں، کئی نظمیں ایسے ہیں جو لوگوں کا ازبر ہو چکے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کے حافظے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ آپ دلی شہر سے آتے، یہ وہی دلی ہے جو میر تقی میر کا ہے، غالب کا ہے، گلزار صاحب کا ہے، اور نہ جانے ہزاروں سینکڑوں شعراء حضرات کا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء جو ولی کامل ہے اور ان کی گود میں لیٹے ہوئے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر خسرو کے بارے میں جب اس شہر سے آتے ہیں تو ان سے بھی آپ نے فیضیاب حاصل ضرور کیا ہوگا، ان کے بارے میں بھی تھوڑا۔ میں تو دیکھیے پرانی دلی کے لوگ حضرت کا نام نہیں لیتے، کبھی میں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ وہ نام نہیں لیتے، جی بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ سلطان جی کہتے ہیں، جی جی کہ سلطان جی کے آستانے پہ جا رہا ہوں، یا سلطان جی کے حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ بے چین ہوں، اور مجھے کسی صورت سے اضطرابی کیفیت میں ہوتا ہوں اور مجھے چین نہیں ملتا، تو میں اپنی فیملی کو لے کر وہاں جاتا ہوں، اور جو ان کا آستانہ ہے اس کے برابر میں ایک مسجد ہے جہاں پہ بالکل ایک دم سٹی ہوئی ہے اس سے بالکل، تو میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، میری اہلیہ خواتین میں جا کے نماز پڑھتی ہیں، بچے بھی وہیں میرے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم کچھ وقت وہاں گزارتے ہیں، اور وہاں سے جب ہم لوٹتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے، اور اس کوچے کی تمام گلیاں ایسی ہیں کہ وہاں سے بار بار گزرنے کا جی چاہتا ہے۔ ایوان غالب بھی، ہاں، غالب یہ صاحب کا مزار جو بھی بغل میں ہی ہے، عرس محل ہے عرس محل ہے، وہاں بھی میں جاتا رہتا ہوں، اور غالب صاحب کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام جو پرانی عمارتیں اس کے اطراف میں ہیں وہ ہیریٹیج ہیں، اور پرانے وقت کی یاد دلاتی ہیں، اور بڑا سکون ملتا ہے انہیں دیکھ کے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ ایثار کا بھی سبق حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمیں وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ کس طرح قربانیاں ہمارے صوفیاء کرام نے دی ہیں، اور کس طرح اپنے نفس کو انہوں نے قابو میں کیا ہے، اور کس طرح سے جو روحانیت
کی خوشبوئیں ہیں انہیں پھیلایا ہے دور دور تک، تو وہاں سے انسان میرے خیال ہے انکساری کا سبق لے کے لوٹتا ہے، جی اور یہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ، جیسے کہ آپ ابھی شاعری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جو مطلب جو کتابوں کی شاعری ہے، رسالے کی شاعری ہے، میگزین کی شاعری ہے، اخبارات کی شاعری ہے، کتابوں کی شاعری وہاں، ایک ہے مشاعرے کی شاعری۔ یہ دو قسم کے شعراء حضرات آج کل چل رہے ہیں، مگر یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ادب کی بھی شاعری کرتے ہیں، مشاعرے کی بھی شاعری کرتے ہیں۔ جتنا آپ ادب میں مشہور ہے، مقبول ہے، اسی طریقہ سے ادبی جو ادبا حضرات ہے، شرفا حضرات ہے، وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ وہیں پر مشاعرے کے سامعین جو ہے، مشاعرے کے جو مداح ہے، مشاعرے لور ہے، وہ بھی بڑے پیمانے پر آپ کو پسند کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک نقطہ کے طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل کی جو نئی نسل شعراء حضرات یا شاعرات حضرات یہ لوگ آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ زبانیں تو اردو ہے، مگر اردو میں شعر و شاعری کر رہے ہیں، مگر وہ لکھ کر کے جو ہے رسم الخط جو ہے اردو میں نہیں ہوتا، وہ ہندی میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑی بری بات ہے، جی نصیبی ہے، یہ کم نصیبی ہے۔ جی سب سے پہلے میرے پاس تو اگر کوئی آتا ہے، بلکہ میں نے ایک دو بچوں سے منع کیا کہ آپ میرے پاس رسم الخط سیکھے بغیر نہ آئیں، کیونکہ اس کی پوری طرح سے جو جسے کہتے ہیں نا دسترس میں لینا، جیسے کسی زبان کو اور اس کی شاعری کو اور اس کی نزاکتیں اور اس کے حروف جی اور ان کے تقاضے جی اور اس کی گرامر جی جب تک آپ کی گرفت میں نہیں ہوگی تو آپ اچھی زبان نہ لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو سیکھنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں چلیے نئی نسل میں کچھ ایسا ہے، اسکولوں میں آج کل کچھ انتظام نہیں ہو پاتا اردو پڑھانے کا، بہت سے یعنی اتر پردیش میں بھی یہ حال ہے، دلی میں بھی ہے، اور جگہ بھی شاید ہوگا کہ ٹیچر اویلیبل نہیں ہے یا کچھ، گجرات ہے، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ آپ اردو میڈیم سے پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو جو زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو لفظوں کو ٹھیک طور پہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سن کر لوگ خوش بھی ہوں، متاثر بھی ہوں، محظوظ بھی ہوں، تو انہیں اردو کو ایک زبان اور ایک تہذیب کے طور پہ ہمیشہ یہیں پر روک کر کے پڑھنا ایک چاہیے۔ سینٹینس بولنا میں چاہتا ہوں۔ فراغ گورکھپوری صاحب کا کہنا تھا، اگر تم آفیسر ہو تو آفیسر دکھنا بھی چاہیے کہ تم آفیسر، اس کے لیے آپ کو اردو زبان کا بولنا جی سیکھنا، تہذیب، بس آگے آپ بتائیں اس بات کو۔ نہیں، میں نے کہا ہے، اکثر کہا ہے، جی ایک بار میں امراوتی میں بول رہا تھا، ایک مشاعرے کے سلسلے میں تھا میں وہاں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اردو پڑھتے ہیں تو آپ اگر ایکٹر ہیں تو آپ کو کسی ڈبنگ کرتے وقت کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ہر لفظ کو اپنے آپ ہی ادا کریں گے، جیسے ہمارے دلیپ کمار صاحب تھے یا راج کمار تھے، راج کپور تھے، یہ سب پران صاحب تھے، یہ سب اردو پڑھے ہوئے لوگ تھے، یہ لوگ اسکرپٹ بھی اردو میں چاہتے تھے۔ ہاں، تو انہیں کوئی نہیں سکھاتا تھا صاحب ایسا قاف ایسے نکالیے اور خے کی آواز ایسی نکالیے اور غین کی آواز ایسے نکالیے۔ دوسرے، آپ ریڈیو پہ جائیں گے، ٹی وی پہ جائیں گے، کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر جائیں گے جہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن دینا ہے، جہاں پہ آپ کا کام جو ہے پریزنٹیٹر کا ہے، وہاں اردو آپ کے لیے ایک وردان ثابت ہو، بے شک، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو اردو جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ میں اسے کہتا ہوں کہ بکمال ہو جاتا اگر۔ تم آدھے جادوگر ہو گئے۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اردو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ لفظوں کو ٹٹولیں گے اور ان کی تحقیق کریں گے کہ دن بھر میں نے یہ اتنے لفظ بولے، اس میں اردو کے کتنے تھے، تو اردو کے ہی زیادہ نکلیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ خالص اردو الگ چیز ہے کہ بھئی چونکہ اردو کی تو تعریف یہ ہے کہ اس میں ساری زبانیں مکس ہیں، مطلب اس میں فارسی کے بھی لفظ نکلیں گے، اس میں عربی کے بھی ہیں، اس میں ہندی بہت ہے، اس میں برج بھاشا ہے، اس میں کھڑی بولی ہے، اس میں پرتگالی ہے، اس میں انگریزی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، سب مکس ہے۔ تو کل ملا کے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں نا، اردو عام زبانوں سے جو الگ ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے تلفظات کی وجہ سے، وہ فارسی اور عربی میں کامن ہے، جیسے غائن ہے، یہ اور زبانوں میں نہیں ہے، جیسے خے ہے، یہ شاید فرینچ میں تو ہے، اور میں نے دیکھا نہیں اور زبانوں میں ہے، عربی فارسی میں تو ہے ہی۔ تو اسی طرح سے
اور بہت سے لفظ ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک رے جیسا جو لفظ ہوتا ہے زے، جسے ہم کہتے ہیں زے، یس 3 نقطے وہ والا 3 نقطے والا، تو اس کا ساؤنڈ ہی الگ ہوتا ہے، جیسے مشگاں. لوگ اس کو مسگاں اگر بولیں گے تو غلط ہوگا، لیکن ایسے بولا جاتا ہے کہ زے اور سین کی کامن آواز نکلتی ہے مشگاں، اس طرح سے کہ مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. تو اس طرح سے یہ بڑی نزاکت ہے اردو میں، پروننسیشن کو لے کے بڑی نزاکت ہے، اور وہ نزاکت جو ہے انسان کے لہجے میں بھی آتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ لکھنے میں بھی نزاکت آنے لگتی ہے. تو یہ ایک طرح سے کشیدہ کاری ہے، جیسے کوئی ریشم جی یس ریشم بالکل. سے کوئی پھول کاٹ رہا ہے. کیا بات کیا بات. جی یہ اس طرح کا عمل ہے. حضور ایک چیز جاننا چاہتے ہیں، آپ تو دنیا میں تمام جگہوں میں جہاں بھی مشاعرہ ہوتے ہیں تمام جگہوں میں آپ نے کیا، دبئی وغیرہ قطر ہر جگہ، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بار جو سفر کیا تھا انٹرنیشنل، وہ کون سا سفر تھا اور کون سا یادگار سفر تھا، آپ اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، میں پہلی بار جدہ گیا تھا، اور اس میں عمرہ اور زیارت بھی شامل تھی. یہ 2003 کی بات ہے، 2002 یا 2003، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے اس میں، لیکن یہ میرا خیال ہے 2003 کی بات ہے. اور میرے لیے وہ حیرت انگیز فون تھا. اس زمانے میں موبائل میرے پاس نہیں تھا، ٹیلی فون تھا وہی گھر میں جو ہوتا تھا. تو وہ رات کے 12 بجے میرے پاس فون آیا ریاض سے، سعودی عرب سے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جدہ آنا ہے، اس کے اگلے روز جو ہے آپ کو مکہ منورہ جانا ہے عمرے کے لیے، پھر مدینہ منورہ جانا ہے، پھر ریاض واپس آئیں گے، ایک مشاعرہ وہاں ہوگا، ایک جدہ میں ہو چکا ہوگا پہلے، پورا انہوں نے شیڈیول بتایا. تو میں نے خیر بس شکریہ ادا کیا ان کا بھی، اور جنہوں نے میرا نام موج رام پوری صاحب نے میرا نام ریکمینڈ کیا تھا اس میں، اور بھی ہمارے کئی بزرگ تھے، معراج فیض آبادی اور مخمور سعیدی صاحب، کہ انہوں نے بھی سفارش کی تھی میری. پوچھتے ہیں نا نئے لوگ بلانے سے پہلے کہ یہ کیسا شاعر ہے، کیسا، تو سب نے میرے بارے میں بہت اچھی رائے دی تھی. بہت بہت شکریہ اقبال اثر صاحب. آپ دیکھ رہے تھے ٹاک شو وتھ محبوب رضا. آج ہمارے ساتھ تھے اقبال اشر صاحب، مشہور و معروف نام ہے، پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں شاعری کے ذریعے، اپنی پوئٹری، اپنی نظم، اپنی کویتا کے ذریعے. اور اس طریقہ سے ہم اور بھی دیگر شخصیات کو آپ کے سامنے میں روبرو کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے سرپرست نیوز لائیو. دیجیے بھائی محبوب رضا صدیقی کو اجازت. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جن حضرات نے ابھی تک سرپرست نیوز لائیو کو یوٹیوب پر، فیس بک پر سبسکرائب یا فالو نہیں کیا، وہ کر لیجیے، اس لیے کہ ہم دیش دنیا کی خبریں آپ کے سامنے میں لاتے رہیں گے.